যদি দোগে মেজলিস তৈরি করতে چلو ٹھیک ہے محمد علیہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد آگے آگے جا رہا ہے میرے مولا کا علم آگے آگے جا رہا ہے میرے مولا کا علم بھائی پیچھے پیچھے ساری دنیا وفا چلنے لگی پیچھے پیچھے ساری دنیا وفا چلنے لگی اے علی اصغر ابھی تھے کچھ بھی اور چلنے کے دن تیری انگلی تھام کر کے کربلا چلنے لگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یہ خالق کا ایک طریقہ ہے جس طریقے کا وہ اعلان فرما رہا ہے اور اسی طرح کیا کیا اس نے جعلناکم ہم نے بنایا خالق فرما رہا ہے ہم نے بنایا ابھی ایک رکا آیا ہے کہ اللہ کیسے بناتا ہے ٹھیک ہے اپنے اوپر قیاس کریں گے تو وہ اللہ نہیں ہے جو بنانے والا پوچھ رہا ہے وہ اگر اپنے اوپر اپنے بننے پہ قیاس کرے گا پھر اللہ کے بنانے کی سمجھ نہیں آئے گی اللہ کمال ہے وہ کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے جب شکل و صورت نہیں ہے آپ خوش ہو جائیں ان 14 کو اپنا کمال دے کے جمال دے کے
खुद जमील हो गया। जमाल इनको दिया, जमील खुद कहलाया। ठीक हो गया। तो इनको क्या बनाया? मजहर। कैसे बनाया? ये अभी एक साहब का रुका आया है कल से भी। अल्लाह जनाब अली फरमाते हैं इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकुन। अल्लाह का अम्र ये है कि वो किसी शय से कहे कुन और वो हो जाए। जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कुन नहीं कहता, वहां वजूद ही नहीं। ठीक है, कुन नहीं कहता, कुन। देखिए कुन लफ्ज है, लफ्ज के लिए आवाज चाहिए, आवाज के लिए जिस्म चाहिए, वहां जिस्म ही नहीं है, लिहाजा आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। लेकिन अल्लाह मुरीद है, साहिब इरादा है, लेकिन वो इरादे से भी मुरीद नहीं बना, वरना मोहताज हो जाएगा इरादे का। जो मोहताज इरादा हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। इरादा उसकी ऐन ज़ात है। उसके इरादे को आप अपने ऊपर क्यास न करें अपने इरादे की तरह, बल्कि उसका इरादा ये है जब वो चाहता है शय खुद बन जाती है। शय इरादे के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। उसने उसका क्या इरादा है, क्या इरादा है पता ही नहीं। हम अपने इरादे पे तो उसका इरादे नहीं समझ सकते। जनाब अली फरमाते हैं अल्लाह का इरादा हम है। हम ही मशीयतुल्लाह हैं, हम ही इरादतुल्लाह हैं। लेकिन उलमा ने मशीयत और इरादे में फर्क ये किया है कि अल्लाह की अंदरूनी तलब का नाम मशीयत है, अंदरूनी तलब का नाम मशीयत है, जाहिरी तलब का नाम इरादा है। अल्लाह भाइयों जैसे रुका लिखा है अल्लाह कौन नहीं कहता, इरादा फरमाता है। उसके इरादे को हम क्या समझेंगे? हमारा इरादा तो हमारी मखलूक है, उसका इरादा ऐन ज़ात है। बस उसने इरादा किया वो शायद वजूद में आ जाती है, कौन नहीं कहता। जनाब अली फरमाते हैं आगे जितनी आलम अम्र कौन से बनता है, हम कौन कहते जाते हैं, शायद वजूद में आती जाती है। कुन आले मोहम्मद कहेंगे, अल्लाह इरादा फरमाता है। अब जो अल्लाह ने इनको बनाया इरादे से बनाया, वो इरादे का तस्वर आप हम नहीं समझ सकते कि अल्लाह का इरादा ऐन ज़ात है। लिहाजा उसने यही समझना इरादा, इरादा तो हु फेल हु, इरादा तो हु ईजाद हु। उसने इरादा किया शय वजूद में आ गया, वजूद शय का बन गया। हमने बनाया, किनको बनाया? कौन बनाने वाला है? अल्लाह। अल्लाह कैसे बनाता है? इरादे से। अब ये 14 इरादे से बने हैं, इरादतुल्लाह है, सबब से नहीं बने। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं जुमला कहूं, 14 अल्लाह के इरादे से बनते हैं, नुत्फू से नहीं बनते। समझ रहे हैं? खालिक या अली, या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
اللہ نے ارادہ فرمایا یہ وجود میں آ گئے. وجود میں جب آئے تو ان کا پتہ نہیں یہاں پڑھا یا کسی اور جگہ میں نے، ان کا جو پہلا وجود ہے یہ اس موجد نے، بنانے والے نے اپنے لیے بنایا. اپنے لیے کیوں بنایا ہے؟ چونکہ وہ خود سامنے آ نہیں سکتا، کیونکہ وہ وجود ہے نہیں، وہ جسم ہے نہیں، وہ اپنے کمال ظاہر کیسے کرے؟ خود کر نہیں سکتا. 14 کو بنا کے مظہر بنایا. یہ 14 وہ ہیں، کمال اس کا ہوتا ہے ظاہر ان سے ظاہر. میری بات سماعت فرمائیں کہ بنایا، ہم نے بنایا کم آل محمد علیہ السلام. کم اے آل محمد، آل محمد سمجھتے 12 امام. ہم نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ امتاً وسطی، درمیانی امت، درمیانی گروہ. روز میں کہتا رہا کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو کل لوگوں پر. جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ان پر تم گواہ رہو. زمانے میں گواہ ایک ہوتا ہے، اور لوگ کتنے ہیں؟ ارب لوگ ہیں، اربوں کے حساب سے لوگ ہیں. ہر آدمی کے اوپر امام، ہر انسان کے ہر قول و فعل و عمل پر ہر وقت ناظر بھی ہوتا ہے، حاضر بھی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے پاس موجود بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، موجود بھی ہے. تمہیں کیا بنایا؟ شہداء، شہید بنایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر میرا رسول دوسرا گواہ. پہلا شہید اللہ، امام، سب سے پہلا امام، امام کے بعد دوسرا رسول. آواز صحیح آ رہی ہے؟ شکر ہے. تیسرا خود اللہ. اللہ بھی شہید، امام بھی شہید، رسول بھی شہید. دیکھیں پوری کائنات سے امام کا تعلق ہوتا ہے، رسول کا امام سے تعلق ہوتا ہے. اللہ کا تمام عالمین کے ساتھ کن سے تعلق ہے؟ امام اور رسول کے ساتھ. کیوں؟ بس میری طرح دیکھیں، میں جملہ کہوں کیوں؟ تاکہ تم اے امام، تم ان کے اعمال پر، قول و فعل پر گواہ رہو. قول و فعل و عمل دلیل ہے کہ ان کو جزا بھی دینی ہے. میرے ساتھ ہو جائیں گے. ان کے قول و فعل جب یہ عمل کریں گے ٹھیک ہے تو انہیں جزا تو ملنی چاہیے. جب جزا ملنی چاہیے تو پھر قیامت کا تصور وجود موجود ہو گیا، قیامت معلوم ہو گئی. چونکہ ان کو گواہ بنایا ہے لہذا گواہی میں عدالت کا ہونا ضروری ہے. جب عدالت کا ہونا ضروری ہے، میری طرف دیکھیں، معلوم ہو گیا قیامت کے ساتھ عدالت بھی شروع ہو گئے. اب گواہ ہیں 3، امام، رسول، اللہ. اب دنیا مجھے بتائے جب اللہ اطاعت کروانا چاہے تو پھر کتنوں کی اطاعت کرنی ضروری ہے؟ جب اللہ اطاعت کا حکم دے گا تو پھر اطاعت وہاں صرف اللہ اور رسول کی نہیں ہوگی،
ہائے ہائے ہائے، اطاعت اولل امر کی تو سب سے اہم ہوگی، امام کی اطاعت تو سب سے اہم ہوگی، چونکہ امام تو مخلوق کے ساتھ ڈائریکٹ گواہ ہے۔ تو معلوم ہو گیا امام کی گواہی سب سے اہم ہے۔ اب کیا بنے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے اصول دین سے امامت ہی نکال دی؟ جنہوں نے امامت ہی کو نکال دیا، ان کے اصول دین کتنے ہیں؟ نہ ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ 5، دیکھیں 5۔ نمبر 1 توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ جو توحید ہے نا، میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، آپ سماعت فرمائیں۔ توحید اکیلی ماننے سے جنت نہیں ملتی، اللہ ساری رات لگے رہے، جب تک علی علی نہ کرے جنت نہیں۔ توحید کے لیے لازم بین، لازم بین وہ ہوتا ہے جو کبھی جدا ہی نہ ہو۔ توحید کے لیے لازم بین ہے نبوت۔ جب تک توحید کے ساتھ نبوت نہیں مانی جائے گی، توحید کا ماننا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ اثر تب ہوگا جب نبوت مانی جائے گی۔ توحید کے ساتھ نبوت ضروری، نبوت کے ساتھ امامت ضروری۔ امامت لازم بین ہے، جب امامت ہوگی تو نبوت صحیح ہوگی۔ معلوم ہو گیا توحید اور نبوت منحصر ہیں امامت پر۔ اب میں جملہ کہوں جو صاحبان علم و فہم ہیں، نبوت و امامت کے لیے لازم ہے طہارت۔ خدا کی قسم جب تک سیدہ نہیں مانی جائے گی، نہ امامت ہے نہ نبوت ہے۔ لازم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی وجہ سے جب اصول دین دیکھیں، اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان 5 میں سے جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، کفر کی موت مر گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، امام کو نہیں پہچانتا، بیکار۔ کیوں جنت مومن کو ملتی ہے؟ اللہ اور رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے، علی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں کیا بن جاتا ہے؟ مسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا بن گیا؟ اکیلا لا الہ الا اللہ سے مسلم نہیں ہوتا، پڑھیں نا صرف لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر کافر کہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روح پاک ہوتی ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے جسم پاک ہوتا ہے، نفس پاک ابھی نہیں ہوا۔ نفس پاک ہوتا ہے علی ولی۔
کبریا تو ضروری ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو تین شہید ہو گئے، امام، رسول، اللہ. ٹھیک ہے، جب اب میں آپ سے عرض کروں یہ فرمائیں کہ اے اللہ تو خود ہمیں فرما، تو نے اپنا نظام عبادت سے شروع کروایا یا تعظیم سے؟ بس میرے ساتھ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت شروع نہیں کروائی، آل محمد کی تعظیم کے سجدے سے. سب سے پہلے کن کو سجدہ ہوا؟ یا علی سب سے پہلے جو سجدہ ہوا ہے، سجدہ کن کو ہوا؟ جناب آدم کو ہوا سجدہ نہیں، لیکن جناب آدم ایک شعاع ہے نور مصطفیٰ کی. جناب آدم ایک شعاع ہے نور مصطفیٰ کی، لہذا حکم ہوا آدم کو سجدے کرنے کا. کب؟ جب فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں. جسم کو سجدہ نہیں، نور مصطفیٰ کو سجدہ ہے. جب سجدہ ان کے سجدے سے ہی اللہ نے عبادت کو شروع کیا، اس لیے کہ ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. آل محمد کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ عبادت. اسی تعظیم کے لیے ایک آج میں تھوڑی سی بات کو کہہ کے آگے بڑھتے ہیں. پہلا پارہ اس کی میں آیت پڑھتا ہوں، صاحبان علم وفاد تشریف رکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کچھ سمجھ آئی میں نے کون سی آیت پڑھی؟ اس آیت کو کہتے ہیں آیت حطہ. کبھی نام سنا؟ ابھی مطالعہ فرمایا جب حطہ کہتے ہیں جب ایک پانی گرتا ہے نا ایسے دھار کے ساتھ، اس میں جو آواز پیدا ہوتی ہے نا گرتے وقت، اس کو حطہ کہتے ہیں. جی، اور اسی حطہ اس آیت کا نام ہے حطہ، آیت حطہ. اور میں خوش ہو جائیں تو آپ میں، اور یہاں پہلے سجدہ کرنا ہے، پھر حطہ کرنا، پھر حطہ کہنا ہے. پوچھا گیا مولا یہ حطہ کون ہے؟ فرمایا ہم ہی تو باب حطہ ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، میں سنانے لگا. آل محمد فرماتے ہیں ہم ہی باب حطہ ہیں جن بنی اسرائیل کو سجدہ کرنے کا حکم ملا. یہ کیسے حکم ملا؟ یہ میں آپ کو یہی سے بات کو تھوڑا سا دیکھیں. بنی اسرائیل جناب یوسف کے زمانے میں شام سے مصر آ گئے. دلچسپی ہے. آؤ میرا بیٹا آ جاؤ. شام ایک ملک ہے، شام. چلو بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شام ایک ملک ہے
اصل یہ بنی اسرائیل ملک شام کے رہنے والے تھے. جب جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے ان کو انہوں نے مصر بلا دیا. جب مصر میں آ گئے تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں رہے. جب فرعون کے ساتھ زیادتیاں فرعون نے کرنی شروع کی تو جناب موسیٰ نے ان کو کہا تم اب شام واپس چلے جاؤ. کتنے آدمی تھے؟ 1,20,000. چلے جاؤ سیدھا وہاں ایک ریگستان، اس ریگستان کا نام تھا ریگتی یہیں سے گزر کے آگے گاؤں آئیں گے، وہاں جا کے کچھ تھوڑا سا تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، پھر اپنے وطن تک پہنچ جاؤ گے. وہ وہیں بیٹھ گئے. کہتے ہیں انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو لڑ یا تیرا رب ان سے لڑے، ہم تو یہی بیٹھے. یہ قرآن قصہ بیان کر رہے ہیں. ہم یہی بیٹھے ہیں. اللہ نے کہا اچھا انہوں نے نہیں بات سنی. ہم اسی ریگستان میں صحرا میں جو 6.5 فرسخ کا تھا، فرسخ 3.5 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، 3.5 میل کا 6 ہو گئے، کم از کم 35-40 کلومیٹر کا ایک صحرا تھا. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں 40 سال اسی صحرا میں پریشان رکھے. وہ نکلنا چاہے صبح چلتے، جب شام کو دوسرے کنارے پر پہنچتے تو ایسے لگتا ہے جیسے جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے. سارا کیا تھا؟ صحرا ہی صحرا تھا. اس آیت سے پہلے توجہ فرمائیں، آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے. وہ آیت ہے جب اللہ نے ان کو اسی صحرا میں رکھا. اگر وہ اللہ تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، ان کو رزق بھی دینا ہے، ان کی سہولیات کا تاکہ یہ زندہ رہے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہہ دوں آپ کو، ان کو زندہ اس لیے رکھا گیا کہ انہیں ایک چانس ولایت علی کے ماننے کا اور دیں گے. سمجھے میری بات؟ جو ابھی بحث کریں گے، اگر انہوں نے ولایت علی مان لی ان کے گناہ سنام بخش دیں گے، سب کچھ کریں گے. اب انہیں 40 سال وہاں رکھ کے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ہم نے بنی اسرائیل پر بادل نہیں ہوتے، بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ دن کی دھوپ سے بچے، رات کا جو پانی پڑتا ہے اس پانی سے بھی بچ جائے. ہم نے سایہ کیا. اللہ اپنے انعام گنوا رہا ہے. اے بنی اسرائیل بے شک تم نے نہیں مانا لیکن ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ کیا. بات کو اچھی لگ رہی ہے؟ بادلوں کا سایہ کیا. اس کے بعد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. چونکہ وہ ریگستان تھا وہاں سے کوئی شاید تو پیدا ہوتی نہیں، باہر تم جا نہیں سکتے، کھانا پینا کہاں سے کرو گے؟ لہذا ہم نے رزاق ہوتے ہوئے تمہارے کھانے کا بندوبست کیا کہ تمہارے لیے منہ نازل کیا. پوچھا گیا مولا وہ منہ کیا تھا؟ فرمایا حلوے کی طرح میٹھا. خدا جو نے اوپر کون پکاتا ہوگا ہے اوپر رات کو گرتا تھا. ان کوئی درخت ہوتا تھا یا یہ چٹائیاں ڈال دیتے تھے اس کے اوپر گرتا، صبح اٹھ کو کاٹ کے یہ کھاتے تھے. انتہائی لذیذ میٹھا. اسے منو سلوا، ہوٹلوں کا بھی نام عام لکھا ہوا ہے منو سلوا. یا تو وہ شاید نہیں ہوتی لیکن نام ہے. آگے وہ منو آتا اور اس کے بعد آتا سلوا. سلوا کہتے ہیں بھنے ہوئے بٹیرے. سب سے بہتر غذا گوشت میں ان کی ہے، بہت اچھی شے ہوتا ہے. بھنے ہوئے، اللہ جانے بھونتا کون ہوگا. یہ بھنے بھنائے اوپر سے روز 40 سال
के लिए जी 1,20,000 के लिए हाय 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 खाते थे। अब एक रिवाज ये भी है कि खोल के इनके आगे आके बटेरे बैठ जाते थे, ये पकड़ के जबा करके खाते थे। ठीक है, अब तवज्जो फरमाए। अब जब अल्लाह ने इनको ये रिज़्क दिया, इनाम गिनवाया, बनी इसराइल हमने तुम पे क्या क्या एहसान किए, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें रिज़्क दिया है इसे खाओ जितना खा सकते हो। हमने ऊपर से रिज़्क दिया है, जो ऊपर से आए वही तय्यब रिज़्क होता है। तय्यब रिज़्क है, इसको तुम खाओ, अच्छी तरह खाओ। अब आयत बताती है, यार साने बड़े आयत इशारे से बताती है। अब आयत कहती है वमा ज़लमूना, इन्होंने, अल्लाह फरमा रहा है इन्होंने हम पे कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब यही पूछा गया मौला इन्होंने जुल्म क्या किया? फरमाया जुल्म ये किया इन्होंने कि विलायत अली पेश की गई, इन्होंने इनकार कर दिया। मालूम हुआ जो विलायत अली का इनकार करे वही जालिम है। उन्होंने किसका इनकार किया? विलायत अली अलैहिस्सलाम। वमा ज़लमूना, अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने बेशक नहीं मानी मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत को तस्लीम नहीं किया। तो मालूम हुआ विलायत हम पे वाजिब नहीं थी, पिछली उम्मतों पे भी वाजिब। ठीक है, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, हम पर कोई जुल्म नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? अब अल्लाह ने 40 साल उस जगह पे रखने के लिए इन्हीं बनी इसराइल से कहा देखो तुमने इतना बड़ा जुल्म किया, हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। एक जरिया अभी है, वो ये कि सामने गांव है जिस गांव का नाम अरीहा है, अरीहा, अलिफ रे ये ए अलिफ हा, अरीहा, ये सामने गांव अरीहा है। कुल नदखुलू व इज, कुल नद वा के माने और इज माने मेरा रसूल गवाह हो जाओ। मालूम कोई वाक़या अल्लाह कहीं का बयान करता है, रसूल को पहले गवाह बनाता है। रसूल गवाह हो जाओ, रसूल गवाह हो गए। वैस कुल नदखुलू, मेरा अभी याद है ना जब हमने कहा बनी इसराइल को उदखुलू हाज़िहिल करियत, इस गांव में दाखिल हो जाओ, अरीहा गांव में दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल हो? उदखुलू हाज़िहिल करियत वकुलू मिम्मा हैसो शिअ्तुम रगदन, वहां जाके तुम्हारे खाने पीने का कुल सामान हर शय हमने मुहैया की है। रागादान, इतना खाओ जितना भी तुम्हारा पेट कभी भी खराब नहीं हो, वो सेहतमंद खाना होगा क्योंकि हमने इंतजाम किया। खाओ पियो आसानी से रहो, लेकिन आगे करो क्या? जो ही दाखिल हो दाखिल वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दरवाजे से दाखिल होना है, पहले सजदा करना है। ये सजदा किन को है? तू समझ आ रही? ये किन को सजदा है? ये सजदा ताजीमी है, ताजीमी। अच्छा सही आ गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हाँ हाँ सही आ गया, हाँ 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 मैं पढ़ती, ये जरूरी है किबला से आओ, बिस्मिल्लाह ज्यादा तेज या अलीम और सुनिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
ایک تفسیر ہے آثار حیدری، کتابیں تو آپ لیتے نہیں، میرا کہنا ہی بیکار ہے، لے مہنگی کہاں ہے، ویسا ہی سب کتنے 200-400 روپے کی ہے ساری، مہنگی تو ہے نا، تو علم سستا ہوتا ہے، مہینے میں ایک کتاب لے لے، مہینے میں سال میں 12 کتابیں ہو جائیں گی، ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اچھی اچھی کتابیں لے لیں۔ اسی آثار حیدری میں لکھا ہے، وہ جو باب بنا ہوا تھا نا، باب، اس باب کے اوپر اللہ نے رسول خدا اور جناب علی کی شکل مبارک وہاں ممثل کر دی، اسی باب حتہ پر ان کی شکل لگا دی اور فرمایا بنی اسرائیل پہلے ان کو تعظیمی سجدہ کرو پھر داخل ہو۔ معلوم ہوا تعظیمی سجدہ کرنا شرک نہیں، خدا فرما رہا ہے یعنی ان کو کیا کرو تعظیمی سجدہ، وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو اور کہو کیا قولوا حطۃ، حطہ کہو، حطۃ کہو، حطۃ کے معنی ہے اے اللہ ہتے، ابھی میں نے حطہ کا معنی بتایا، حطہ کے معنی گرا دے، گرا دے، مٹا دے، گرا دے، ہتے، یہ دعا مانگو آواز کے ساتھ، ہتے حطہ کہتے ہیں آبشار کو جس کے گرنے سے آواز بھی پیدا ہو، گرتے ہوئے سجدے میں تمہاری آواز بھی پیدا ہو، یعنی آہستہ نہ کہو، ذرا اونچا کہو، معلوم ہوا اللہ سننا بھی چاہتا ہے، سننا بھی چاہتا ہے، کہو کیا، یہ کہو حتے ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، کیسے؟ بے ولایت علی ابن ابی حیدری، علی ابن ابی طالب، بیٹا جگہ دے دیا، نہیں ہو جانا جاتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حتے ذنوبنا، حتے ذنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب، یہ کہو کن کو کہا؟ بنی اسرائیل کو، دروازے سے داخل ہو پہلے سجدہ کرو پھر دعا مانگو، اور دعا میں کس کا وسیلہ دو؟ ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ اب قرآن میں آیت ہے، میں پڑھتا ہوں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں۔ معلوم ہو کہ اگر ولایت علی سجدے میں پڑھی جائے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاں بہت بڑی بات اس سے آگے آ رہی ہے میرے بھائیوں، آگے نغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ گناہ بخشے گئے کتنے سالوں کے؟ 40 سال کے، کل گناہ معاف، سجدہ کر کے ولایت علی کا وسیلہ دے کے گناہ معاف۔ خدا کے لیے قبلہ سے بہت بڑی بات یہاں قرآن نے کہی ہے، صرف اللہ فرما رہا ہے صرف گناہ نہیں بخشوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تم نے علی کی ولایت مان کر اللہ پہ احسان کیا، کیا کہہ رہا ہے اللہ اللہ؟ حیدری محسنین، حیدری کتنا بڑا کمال ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جس کا احسان اللہ کہے مجھ پر ہے،
कितनी बड़ी बात होगी। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, अगर जन्नत दे दे तो ये तो मामूली है। समझ आ गई भाई? बस बस अब उन्होंने क्या कहा, अगली आयत मौजूद, अगली आयत में आता है फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, इनकार विलायत किया, ओ बनी इसराइल ने, उनको क्या कहा था, सजदा करते हुए दरवाजे से दाखिल हो और हित्ततुन कहते जाओ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब आयत कहती है फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, बदल दिया इन जालिमीन ने कौलन गैरल्लज़ी कीला लहुम, जो उनको कहा गया था ना हित्ततुन, उस हित्ता की लफ्ज को बदल के उन्होंने कहा हिंततुन। हिंता माने गंदम, हित्ता के माने गिरना, और हिंततुन है नून कहते, हिंततुन माने गंदम। उन्होंने कहा गंदम। अच्छा, दाखिल कैसे हुए, दरवाजे में कैसे दाखिल हुए? हुक्म तो था सजदा करके जाना, सजदा तो तुम किया नहीं, लफ्जें बदलती तो सजदा मेरा सर कराने, सजदा तो नहीं किया ना। जब नहीं किया, दाखिल दरवाजे में कैसे हुए? मासूम फरमाते हैं हुक्म था सजदा करते हुए दाखिल हुए। उन्होंने जाके दरवाजे पे बैठ के पुश्त दरवाजे की तरफ कर दी, टांगे सामने कर दी। तो समझ आइए, ठीक है ना? खामोश क्यों हो गए? दरवाजा ऐसे है ना, आना ऐसे आना चाहिए। उन्होंने इधर मुंह कर लिया, टांगे दरवाजे की तरफ करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते गए। हित्ततुन की बजाय हिंततुन। हाँ, अरबी क्या उलट कहा, अरबी की जो तो मेरा सर बढ़ाई, उलट कह दिया, हित्ततुन की बजाय हिंततुन, पीछे होते गए। अब लगता है ऐसे है जो विलायत अली का मुनकिर हो उसकी चाल भी बदल जाती है। आप तो लाहौर इतने बड़े शहर में रहते हैं, ये चालें नहीं समझते। जो हम लोग जैसे देहात के रहने वाले लोग हैं, हमें इन चालों का बड़ा पता है। तो एक ऐसी शाय है जिसको आगे खींचे वो पीछे जाती है। तो समझ आई या नहीं आई? उसे आगे खींचे ना तो वो पीछे जाता है। और इत्तेफाक से मुझे दरिया सिंध जाने पे वहां मुझे बैठने लगे कश्ती पे, तो उसे भी उन्होंने उसमें बिछाना था। 3-3 4-4 उसे खींच रहे हैं, वो आगे आता ही नहीं। समझ रहे हैं ये कौन है? ये कौन जानवर है? इसे गधा कहते हैं। जो मुनकिर विलायत अली है उसका अक्स है। अल्लाह या अली। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह। हित्ततुन कहा, हित्ततुन, हित्ततुन की बजाय क्या कहा, हिंततुन। फौरन अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। इन लोगों पे क्या नाजिल किया? अजाब। यानी गुंजाइश तौबा भी खत्म, मुनकिर विलायत के लिए है, तौबा की भी गुंजाइश नहीं है। शफात तो वैसे खत्म हो गई। फौरन ताऊन का मर्ज अल्लाह ने भेज दिया। एक ही दिन के कुछ हिस्से में कुल के कुल हलाक हो गए।
کل کے کل کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، مر گئے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے ان 14 کا سجدہ تعظیمی شروع کیا، یعنی اللہ کی عبادت بعد میں شروع ہوئی، تعظیم کا سجدہ پہلے شروع ہو گئے۔ 2 لفظ مجھے کہنے دیں قبلہ سے اجازت لے کے۔ دیکھیں عبادت نماز بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ولایت علی پیدا ہوتے ہی کان میں آذان ہے یا نہیں؟ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آذان دیتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ دائیں کان میں آذان، بائیں میں اقامت، حالانکہ اسے خبر نہیں ہوتی۔ اگر خبر نہ ہوتی تو آذان کیوں دی جاتی؟ معلوم ہو گیا اے ولایت علی مطابق فطرت ہے۔ ماشاءاللہ یہ ولایت علی علیہ السلام مطابق فطرت ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ان کو جب تک ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی عبادت ہوگی نہیں، کیونکہ شروع تعظیم ہے۔ تعظیم ان کی ہوگی، عبادت اس کی ہوگی۔ آخری جملہ کہوں، دیکھیں تعظیم ان کی ہوگی، عبادت اس کی ہوگی۔ اب علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے۔ ثواب ان کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب ان کے حکم پر عمل کریں گے کیا ہو جائے گا؟ ثواب۔ انہوں نے حکم دیا، ہم نے عمل کیا، وہ ہے ثواب۔ ان کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں۔ اللہ اکبر، چہرہ دیکھنا عبادت۔ بس میرا ٹائم ہو گیا، میں تھوڑا سا مسائل پڑھ دیں، میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحیح نہیں فرمایا، آپ جو بھی پڑھیں آپ کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ مخصوص موضوع صحیح پڑھیں گے وہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تین چار دن رہ گئے زہرا کی بیٹیوں کو بازار میں لے جائے۔ ماشاءاللہ وہ صحیح مصائب تو آپ سنیں گے۔ میرے ماں فرماتے ہیں کہ جس وقت 10ویں کی دیگر میں بیبیوں کے سروں سے نیزوں سے جب چادریں اتاری گئی، اس وقت میری آقا زادی نے کہا بیبیوں جلدی کرو اپنے منہوں پہ بال ڈال۔ پردہ بنانے کے لیے بیبیوں نے اپنے منہ پہ بال ڈال کے، بی بی پاک جناب زینب عالیہ نے فرمایا اتنی خاک کربلا ڈالو تمہارے بال نظر نہ۔ یہ جو بال ہیں یہ نظر نہ آئے۔ اب بیبیوں نے سر پاک میں خاک کربلا ڈالی۔ پھر میرے امام کا ایک سلام ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان بیبیوں پر جن کے ہاتھ پیچھے باندھے، اس لیے جن کے ہاتھ آگے باندھے جائیں اسے اسیر کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں اسے اسیر کہتے ہیں، جن کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں اسے سبایا کہتے ہیں۔ بیویوں کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، جب بے پلانے اونٹوں پہ بٹھا کے بازار کوفہ میں لائی گئی، بازار میں بیویاں لائی گئی، دیکھیں ہاتھ پیچھے بدے ہوئے ہیں، منہ پہ بیویوں نے بال ڈالے ہیں،
سر اپنے بیویوں نے گھٹنوں میں رکھے ہوئے، گھٹنوں میں۔ روایت میں جب آ گئی نا بازار کے درمیان میں ایک آواز آئی، لوگوں ہاذہ زینب بنت علی، لوگوں آؤ علی کی بیٹیاں ہم بازار میں لے آئے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا نا بازار میں لے آئے ہیں، اس وقت جناب زینب نے کہا سجاد تو امام ہے، اس کا اللہ کا اذن کیا ہے، میں خطبہ پڑھ سکتی ہوں، اس حالت میں میں خطبہ پڑھ سکتی ہوں؟ امام نے فرمایا اذن ہے، آپ خطبہ پڑھیں۔ یہ نہ سمجھے، بی بی نے سر اٹھایا، اسی طرح گھٹنے میں سر رکھے ہوئے خطبہ پڑھا، کن لفظوں میں؟ کوفے والوں خاموش، اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والوں خاموش۔ جب بی بی نے اتنا کہا سارا بازار خاموش، لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ یا علماء پڑھتے ہیں اونٹوں کے گلے میں گھنٹیوں نے بھی بجنا بند کر دیا، ہائے 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 ہائے، کہ الہام کی بیٹی کہنا کہنا۔ جب بالکل خاموشی ہوئی نا، جناب زینب عالیہ نے اس کی حمد سے خطبہ شروع کیا۔ روایت میں کہ لہجہ بھی علی کا، فصاحت و بلاغت علمی بھی جناب علی کی۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو جناب علی علیہ السلام کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف، ایک آنکھ جنگ جمل میں تیر لگا تھا، ایک جنگ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا بازار میں کھڑا ہے، اسے خبر نہیں کون بازار میں۔ جب یہ آواز آئی چلا کے کہتا ہے لوگوں علی کا گایا، یہ آواز بھی علی کی ہے، فصاحت و علم بھی علی کی ہے، بتاؤ علی کب آیا؟ کسی نے نہیں بتایا۔ اسے 4 سال کی بچی لے آئی تھی نا بازار میں، اس نے کہا بابا میں پتا کرتی ہوں، بھاگتی ہوئی گئی، روتی ہوئی آ کے لپٹ کے کہتی ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مستور، پرسا دیا کریں پرسا دیا کریں، یہ رونے کے ایام ہے۔ بابا جو خطبہ پڑھ رہا ہے وہ مرد نہیں مستور ہے، رو کے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں، جملہ کہو۔ تیسرا کہا بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب یہ عبداللہ ابن عفیف نے یہ سنا نا، کہا بچی مجھے اسی بی بی کے قریب لے چل، میں اسے پوچھوں تیرا علی علیہ السلام سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے؟ یہ علم شاگردی میں ملا ہے یا رشتے میں؟ آیا عبداللہ، بی بی پاک خطبہ فرما رہی ہے، ہاتھ باندھ کے نابینا تھا، کہا بی بی خدا کے لیے بتا تیرا علی علیہ السلام سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے؟ بی بی پاک نے ذرا سا خطبہ روک کے فرمایا عبداللہ انا زینب عبداللہ میں شاگردہ نہیں، اجرکم اللہ، یہ حق ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جب اتنا سنا عبداللہ نے اپنا منہ پیٹ لیا، نجف کی طرح منہ کر کے کہا مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلاؤ، آپ کہتے تھے نہیں تجھے آنکھیں نہیں دلاؤ، مولا اس وقت مجھے رنج جاتا تھا، آج معلوم ہوا کہ آپ نے آنکھیں جو نہیں دلائی تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سار میں نہ دیکھ سکوں، میری آنکھیں ہوں بی بیاں برہنہ سار۔ اللہ اللہ اللہ